मरीज़ हमारे पास शिफ्ट हुआ कि ये मुख्तलिफ अस्पतालों से होता हुआ हमारे हॉस्पिटल आया। बिल्कुल सूख के वो कांटा हुआ था, 55-60 साल का वो आदमी था, बहुत ही पतला दुबला, और हमारी जुबान में यूजली हम कहते हैं बोन एंड स्किन, पानी की शदीद कमी और बुरा हाल। उम्र उसकी 55-60 साल थी। जो उसके साथ एक ही लड़की थी वो 20-25 साल की थी, और वो अपने आप को उसकी बीवी बताती थी। मेरे जूनियर डॉक्टर्स ने मुझे राउंड कराया तो उन्होंने कहा जी कि ये फलां वार्ड से शिफ्ट हुआ है, इसको 4 महीने से शदीद दस्त लगे हुए हैं, ये कुछ भी खाता है तो इसको डायरिया लग जाता है, और इसके सारे टेस्ट हो गए हैं, गैस्ट्रोस्कोपियाँ, एंडोस्कोपियाँ, बायोप्सी, हर चीज़, इसे कुछ नहीं आ रहा, तशखीस नहीं है। लेकिन अब इसकी हालत इतनी बिगड़ गई है कि ये आईसीयू में शिफ्ट हो गया है, वेंटिलेशन के लिए हुआ है, और इसको कोई दवाई काम नहीं कर रही है। बल्कि मेरे जूनियर ने मुझे कहा कि जिस वार्ड से शिफ्ट हुआ है वहाँ की सीनियर डॉक्टर एक है, उन्होंने तंजन कहा है कि डॉक्टर साहब ने कहा है सूरत मान सुनाना, तो ना तो टेस्टों में कुछ आ रहा है और ना कुछ आ रहा है। 4 माह से ऐसे है। जो हिस्ट्री होती है, हम जो डॉक्टर्स कॉमन चीज़ें होती हैं वो सारी पूछते हैं। बच्चों ने मुझे बताया, जूनियर डॉक्टर्स ने, कि ना शुगर है, ना ये नहीं, वो नहीं, फलानी। मैंने कहा कि इसका एड्स का टेस्ट करा लें। तो बच्चों ने कहा कि जी पिछले साल इसका एड्स का टेस्ट मेयो हॉस्पिटल में हुआ था, तब भी इसको इसी तरह डायरिया लगा था, और वो नेगेटिव है, और लेकिन पिछले साल फिर ये डायरिया ठीक हो गया था 2-3-4 माह के बाद, फिर ये बहुत बेहतर हालत में हो गया था, लेकिन अब फिर इसको 4 माह से ये है, और अब इसकी ये हालत हो गई। अब ये बेहोश था वो, खैर वेंटिलेटर पे चला गया, लेकिन मैंने फिर भी उसका एड्स का टेस्ट भेज दिया कि भेजो उसकी का। सूरा रहमान हमारे आईसीयू में वैसे ही लगती है, सुबह दोपहर शाम, कई बार इसमें सोचा दिन में कम से कम एक बार जरूर लग जाती है, कोई ना कोई डॉक्टर नर्स ड्यूटी अपनी समझ के उसको लगा देते हैं। वो भी लग रही थी, सारे पेशेंट्स थे। जहाँ तक जितनी मेरी याददाश्त साथ देती है कि तीसरा दिन था तो मेरे जूनियर डॉक्टर का मुझे फ़ोन आया, बड़ा पैनिकी। उसने कहा कि सर ये पेशेंट जो है इसकी हालत तो ख़राब ही है, वैसे ही है, बेहतर नहीं हो रहा ये वाला पेशेंट। इस पर अचानक एक चेंज आई है कि ये सूरा रहमान जब भी लगती है, मैंने नोट किया, लेकिन नर्सेज सुबह से बता रहे थे, लेकिन मैंने ये नोट किया अब कि जब भी लगती है इसके नाक और मुंह से वैसे उसके पाइप डाला हुआ था, फेफड़े, हम सांस उसको मशीन, सांस वाली मशीन से जो है ना वो उसके लिए पाइप डाला हुआ था, नाक में भी एक नाली थी मैदे के लिए, बेहोश था। उसने कहा जी इसके नाक में से सुंडियां उबलना शुरू हो जाती हैं बाहर को, और नर्सेज इसके ऊपर ड्यूटी करने से तंग हो रहे हैं। तो अब शक्कर एक मशीन होती है जिससे हम मरीज के अंदर से एक बलगम निकालते हैं, जो नेगेटिव प्रेशर से शक करती है। मुझे सर इसको हम शक करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि ये कहाँ से आ रहे हैं। मैंने कहा इसके मैदे से खींच के देखे, उन्होंने कहा जी उधर से नहीं आ रहे। मैं इनकी सांस वाली नाली से आ रहे हैं, उसमें से भी नहीं आ रहे। लेकिन जब सूरा रहमान बंद करते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, ये बाहर नज़र नहीं आते। यहाँ हमारी हड्डियों में खाली जगह होती है, उन्हें हम साइनस बोलते हैं डॉक्टर्स। मैंने कहा यार फिर इसके ये साइनस से आ रहे हैं, और मेडिकली हम इसे मैगट्स इन्हें कहते हैं। हम शुगर का मरीज बेचारा आखिरी स्टेज पे, कई बार उसके जख्म बहुत ख़राब हो जाए तो उसमें कीड़े कई बार पड़ जाते हैं इस तरह। लेकिन ये चीज़ मैंने नहीं सुनी थी, और ना ही उसकी कोई, ना वो शुगर का मरीज था ना कुछ और था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप जो है ना इसका ये तो अब एंटीबायोटिक्स जा रही हैं, सारा कुछ जा रहा है, वैसे इसके एड्स के टेस्ट का पता करें वो कब तक आएगा। तो मुझे लग रहा है कि इसकी कुव्वत मुदाफ़ियत कोई नहीं है, और ये कीड़े इस तरह पड़ गए, लेकिन उसके अलावा कोई और रिश्तेदार इसका है ही नहीं है, और वो कोई चीज़ ला भी नहीं रही। दवाइयाँ भी हमने खुद अपने फंड से शुरू कर ली हैं। इसका करना क्या है? और मसला ये है कि जिस वक्त सूरा रहमान लगती है तो ये कीड़े इसके अब तो आंखों से भी कुछ निकले हैं, तो इसके नाक और मुंह से उबलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम बंद करते हैं थोड़ी देर बाद वो मुंह में कहीं नजर नहीं आते। तो हमारा ये ख्याल था कि सूरा रहमान बंद कर देते हैं। इसकी बीवी ने भी कहा कि ये तुम लोग फिर बंद करो, पता नहीं क्या तुम लोग लगाते हो। तो वो जो हमारी नॉन मुस्लिम सिस्टर थी, उन्होंने उसे कहा कि मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता इसे क्या बीमारी है, लेकिन वो इसे प्रेयर कहती थी। उन्होंने कहा जब ये प्रेयर लगती है ना, ये कीड़े इसको छोड़ के भागते हैं, ठीक है। तो मैं तो कहती हूँ इसको 24 घंटे यही सुनाई जाओ। जब मैंने ये बातें सुनी तो खैर मैंने कहा कि इसकी बीवी को कहो कि वो रिपोर्ट का या हमें रिसीट दे दें, हम खुद अपने तौर पे पता कर लेते हैं। तो मेरे राउंड करने के बाद वो बंदी खुद ही आ गई मेरे पास। तो मुझे नहीं पता था कि वही सिस्टर ने उसकी बिठा के कहीं काउंसलिंग की थी। उसे उन्होंने कहा कि इसको हमें शक है कि एड्स ना हो,
کہ اس کی قوت مدافعت نہیں ہے, اس طرح کیڑے اس کو پڑ گئے ہیں, کچھ ہو گیا, شاید کمزوری سے ہو گیا, بیماری کی کمی سے ہو گیا. تو یہ اس کا ہم پتہ کرنا چاہ رہے ہیں. ادروائز تو جو دوائیاں ہیں وہ وہی رہنی ہے. کچھ طرح کی اس نے بات کی, کہتی کہ وہ ڈر گئی ہے تھوڑی سی, اور وہ کہتی میں نے بڑے ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کرنی ہے. بہرحال اب مجھے جتنا یاد ہے, میں 1 سال بڑی سوچا اس کے اوپر کہ میں اس کو بیان کروں یا نہ کروں لوگوں کے سامنے. اس عورت نے بڑی خوفناک کہانی مجھے سنائی. جب اسے یہ ڈر پڑا نا کہ اس کو ایڈز نہ ہو اور اس کو نہ ایڈز لگ گئی ہو, اب وہ مجھے کہنے لگی کمرے میں آ کے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو میرا میاں ہے نا, یہ اصل میں جادوگر ہے. میں نے کہا آپ نے تو پہلے دن لکھوایا کہ یہ رکشہ چلاتا تھا, رکشہ ڈرائیور ہے. اس نے کہا جی یہ رکشہ ڈرائیور تو ہے لیکن یہ جادوگر ہے, کالا جادو کرتا ہے, لیکن کرتا قرآن سے تھا. مجھے ہنسی آ گئی, میں نے کہا قرآن سے کالا جادو کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال ٹو کٹ اٹ شارٹ, اس عورت کی ہمارے وہ ڈاکٹرز نے مجھے, چونکہ وہ ویڈیو میرے پاس وہ صرف پڑی ہے جس میں وہ کیڑے پلیٹ میں ہماری اسے ڈش کہتے ہیں, اس میں وہ نکال کے وہ ڈال رہے تھے, تو مجھے انہوں نے بھیجے کہ اس کا کرنا یہ کیا ہے. پہلی رات جب انہوں نے مجھے میسج کیا رات کو واٹس ایپ پہ, تو وہ ویڈیو میرے پاس پڑی ہوئی ہے. اور نے مجھے بتایا جی کہ میں خود کسی کی بیوی تھی, اس کی ماں مجھے بڑا تنگ کرتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ یہ میرے انڈر آ جائے. مجھے کسی عورت نے, دوسری نے بتایا, ہمسائی نے بتایا کہ یہ خامن تمہارا غلام ہو جائے گا, تم اس کے پاس چلی جاؤ. باقی تفصیلات میں نہیں جاتا. جو کچھ اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا جی کہ یہ اس کا جادو کا توڑ ہی نہیں تھا, اور اس کا کام لازمی اس کا ہوتا تھا, یہ جیسے بھی کرتا تھا. طریقہ کار اس نے کیا کہا جی, اس نے کمرے میں اندر ایک گاؤ تکیہ رکھا ہوتا تھا, اس کے اوپر اس نے وہ جس طرح اسمائلی ہوتا ہے, جو مجھے سمجھ آئی کہ اس نے وہ بت سا بنایا ہوا تھا, اس کمرے یہ بٹھاتا تھا, اور وہ لوگوں کو پہلے تو قرآن شریف بھی پتہ نہیں پڑھنے کو کہتا تھا, کچھ کرتا تھا, پھر ان کی بات سنتا تھا, سارا کر کرا کے جو مجھے اس کا طریقہ واردات سمجھ آیا یا جو بھی تھا. اس نے کہا جی کہ جو غرض مند ہوتا تھا نا, وہ دیوانہ عورتیں بڑی دیوانی ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, یا ینگ لڑکے لڑکیاں کہ میری وہاں شادی ہو جائے, وہاں ہو جائے, اولاد ہو جائے, کئی لڑکے آتے تھے. تو جو اس نے سب سے گندی بات مجھے بتائی, بڑی فضول جو اس کی حرکت تھی یا جو بھی, وہ اسلام تو ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا جی یہ ان عورتوں کو, اور اپنے بارے میں اس نے کہا کہ میں نے بھی یہ غلطی کی, میرے سے بھی یہ گناہ ہوا, لیکن مجھے گناہ ثواب کا اتنا نہیں پتا تھا. تو یہ پہلے وہ تکیے کو سجدہ کراتا تھا, خود اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا. پھر وہ کہتا تھا کہ یہ اصل میں تم لوگوں پہ کالا جادو ہوا ہے, اس کو توڑنے کے لیے پتہ نہیں نوری بڑا ضروری ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ ہمیں کہتا تھا کہ وضو کر کے آؤ, ٹھیک ہے, وضو کر کے آتے تھے, وہ پتہ نہیں کون سی صورت پر, وہ کئی صورتیں مکس کرتا تھا. یہ سب کرتے کراتے 1-2 سیشنوں کے بعد کچھ نہیں لیتا تھا. پھر جو زیادہ لوگ اپنے کام کے پیچھے دیوانے ہوتے تھے, ان کو بتاتا تھا کہ اس میں بڑے پیسے بھی لگیں گے, یہ جان پہ کھیلنا پڑنا ہے, پتہ نہیں کیا کرنا, اور تمہیں بھی میرے ساتھ کرنا پڑے گا, اس میں بڑا کچھ جو ہے نا رسک ہے, لیکن کام تمہارا ہو جائے گا. جو بھی اس کی کہانیاں تھیں, جو اس کو بعد میں کسی اور وجہ سے پتہ چلی, جو مجھے وہ بتا رہی تھی کہ جی یہ عورتوں کے ساتھ بھی اور ینگ لڑکوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ بھی غلط کام کرتا تھا. پھر انہیں اپنا گند کھانے پہ مجبور کرتا تھا. پھر انہیں پتہ نہیں کون سے کوئی آیت بنائی ہوئی تھی یا کوئی نام تھا, پتہ نہیں کیا, کہ عربی کے جی یہ پڑھ کے نا تم نے یہ مکسچر جو ہے نا, یہ ہنڈیا پکاتے ہوئے تھوڑا سا بیچ میں گند ڈال دینا ہے اور اپنے خامن کو کھلا دینا ہے, یا اس لڑکی کو کھلا دینا ہے, یا اس کو کھلا دینا ہے. تو میں اپنے خامن کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا میں نے. اب مجھے بتائیں کہ جب وہ اس بندے کے ساتھ ہی سو گئی, تو اس کے خامن تو وہ رہا ہی نہیں ہے نا, تو نہ وہ مسلمان رہی ہے, نہ وہ یہ حرکتیں ساری. اب اس کے بعد بقول ان خاتون کے, اس لڑکی کے, کہ جی وہ خامن جو میرا تھا اس میں تو تبدیلی نہیں آئی, اس نے مجھے فل مارنا شروع کر دیا, اور مجھے اس کی, میرے طرف اس کی طرف بھاگتی تھی کہ میں اس کے پاس آؤں. تو پھر میں نے اس کے پاس ویسے آنا شروع کر دیا کہ میں نے تمہارے ساتھ شادی کرنی ہے, میں نے ادھر سے طلاق لینی ہے, میں نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. میں انہیں بتائے بغیر اس کے پاس آ گئی. اس کے ساتھ میں 6 ماہ رہی. اس نے کہا کہ پھر ایسے ہی رہنا پڑے گا, اور اس سارے کام میں شامل ہوئی. تو اس نے ویسے مجھے کہا کہ نکاح ہو گیا ہمارا, قرآن شریف پہ اس نے نکاح کیا. اس نے کہا ہم دونوں کی رضامندی نکاح ہے, وہ پیچھے سے طلاق لے کے نہیں آئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو یہ ڈائریا لگ گیا. ڈائریا لگنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ جی میو اسپتال میں جب ہم تھے 4 مہینے ہمیں ہو گئے, اور برا حال تھا اس کا پچھلے سال. تو یہ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ میں کہتا ہوں کہ میں اللہ سے توبہ کر لوں, اللہ میری جان بخشی کر دے, تو میں توبہ کروں, اور میں نا اب رکشہ ہی چلا کے اس میں جتنی روٹی روزی ہوگی تو میرے ساتھ گزارا کر لے گی, اور تو بھی واپس چلی جا اپنے خامن کے پاس, ٹھیک.
اور ادھر سے جا کے طلاق لے نہ لے اور یہ نکاح نہیں ہے، اور جو بھی اس نے کہا کہ جی ہم نے توبہ کر لی بقول اس کے جو اس کی سمجھ تھی. یہ کہتی ہے جی میں واپس گئی، میرے خامد نے پھر مجھے مارا، اس نے کہا میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، تم ادھر سے فارغ ہو، تم کہاں سے آئی ہو، یہ آئی ہو، اتنی دیر بعد آئی، جو بھی آئی ہو. خیر میں پھر واپس اس کے پاس آئی. یہ کہتی ہے کہ جی وہ میں کوئی 48 گھنٹے بعد سے 2 دن بعد واپس آئی ہے، کوئی میو ہسپتال تھی، ڈاکٹر بڑے آرام سے پیٹ سے ٹھیک ہو گیا سی. انہوں نے کیا دوائی فلانی موافق آ گئی ہے، فلانی موافق آ گئی ہے. تو یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. اگلے کوئی 10-12 دنوں میں انہوں نے چھٹی دے دی. پھر یہ مجھے مسجد ایک میں لے کے گیا، وہاں ہم نے نکاح کیا. نکاح کیا، یہ رکشہ چلانا شروع ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب 6 مہینے انہیں بڑی محنت کی تھی، رکشہ بھی چلایا، میں بھی کدے سکی گیلی کھاندے سا چنگا پلا سی. پر ڈاکٹر صاحب دنیا بڑی ظالم ہے، دی شہرت سی دنیا پیچھے پہنی سی، کہنا سی میں کم چھڑ چھڑیا ہے. ڈاکٹر صاحب ہوں پھر ایک بچی آئی تو بڑی سونی سی، وہ بڑی روندی سی، وہ پتہ نہیں کی مسئلہ سی. ڈاکٹر صاحب نے وہ پھر وہی کام شروع کر لیا. انہیں پھر وہی کام شروع کیتا ہے. میں انہوں پہلے کہندی رہی ہاں، لیکن ڈاکٹر صاحب ادھر پیسے بڑے آندے سن. وہ بعد ہوں 4 مہینے تو یہ اس کی یہ حالت ہے، اور اب یہ بے ہوش ہے. اب میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے تو سمجھ نہیں تھی تو مجھے معافی لے دیں. اور اس کا اب کیا بنے گا اور کیا نہیں بنے گا. میں نے یہ کافی بیچ میں سے سینسر کر کے آپ لوگوں کو ساری بات سنائی ہے. اور مجھے کہتی ہے جو کیڑے اس کے اندر سے نکلتے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں. میں کہ بی بی یہ میں نے اسے سائنسز وغیرہ سمجھایا، میں کہ یہ اس کے بہت زیادہ خون کی کمی ہے، اس کے اندر جراثیم پڑ گئے ہیں، جو بھی میں ڈاکٹری تو میں اسے اور کیا میں اسے کہتا. اور اس وقت ساری بات سنا کے تو اس نے وہ رپورٹ اندر سے نکالی اور مجھے کہتی ہے جی یہ رپورٹ میں تو اس کو HIV کی رپورٹ تھی کہ جی وہ تے رپورٹ والے میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب فوراً جا کے دیو تو تسی لیبارٹری میں کہیں پوچھتی رہی. تو انہوں نے کہا جی تسی اتھوں جا کے پوچھو. تو میں دسیا میرے خامن دی میں دسو، نے کہا تسی اپنی بھی کراؤ. تو ڈاکٹر صاحب یہ رات دی میرے کول ہے کہ مینوں تیری بیماری ہوئے گی. میں صورت المان سننا. میں نے کہا جی آپ بھی سنیں، 7 دن سنے، میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. 1 دن وہ اور زندہ رہا بندہ، وہ مر گیا. آخر تک اس کے کیڑے وہ آتے رہے اسی طرح. جب بھی وہ سورہ رحمان لگتی تھی وہ ایسے ہوتا تھا جیسے ابلتے تھے باہر کو، ناک سے اس کے، مطلب وہ 1-2 نہیں ہوتے تھے کہ جنہیں آپ پکڑ کے سائڈ پہ کر دیں. میں نے بتایا نا کہ وہ شکر مشین رکھ کے تو اس سے وہ شکر میں ہم شک کرتے تھے اس کو سارا، وہ مشین میں جاتے تھے، لمبی سنیاں اس کی ناک سے منہ سے. اور آخر میں وہ عورت بھی اس کی ڈیڈ باڈی لینے میں بھی تیار نہیں تھی. نہیں جی یہ میں نے کتنے دبا گی، وہ میں کہ نہیں اب اس کو یہ تو آپ نہیں لے کے جانا، ہم ہاسپٹل سے ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ جانے کی سال پرانی بات ہمارے ہاسپٹل میں رہ کے گیا پرنسپل. تو مسلمان نہ جادو کر سکتا ہے، اگر وہ جادو والا علم کہیں سے سیکھ بھی لیتا ہے یا اپنے طریقے سے وہ سمجھتا ہے وہ جادو کر رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. ایک چیز قرآن کو ہی لوگ مس یوز کرتے ہیں، ناپاک حالت میں غلط طریقے سے بڑا کچھ کرتے ہیں، اور کئی بار ہم ناسمجھی میں بھی اپنا خسارہ بڑھاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہوتی اور ہم کچھ چیزیں کرتے ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس سے مومن کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالم اسی میں سے اپنے لیے خسارہ بڑھاتے ہیں. اپنی جان پہ ظلم کرنا بھی ظلم ہی ہوتا ہے. تو اول تو مسلمان جادو نہ کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے پہ کرواتا ہے. اگر دوسرے پہ بھی کرواتا وہ مسلمان نہیں رہتا. جب آپ جادو کے چکر میں پڑیں گے یہ خود شرک ہے. آپ اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا، آپ اپنی مرضی کے ریزلٹس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مافوق الفطرت طریقے سے. اور پھر اس سے زیادہ بڑی بدبختی کہ اللہ کے کلام کو مس یوز کر کے سارا کر کے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. میں نے اس دن بھی بتایا تھا، وہ بچی امریکہ سے جو فون کر رہی تھی آپ لوگوں کے سامنے ہی، یہاں میں نے اسے کلمہ شہادت پڑھایا تھا، اسے دوبارہ کلمہ پڑھوایا تھا کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا. یہاں وہ آئی تو اس سے یہی کام کسی اور نے کروایا. وہ مسلمان رہ ہی نہیں گئی ہوئی تھی اور خامن سے لڑائی اس کی چل رہی تھی، ان کا آپس میں فساد ہو جاتا تھا، ٹھیک ٹھاک پرابلم ہے. پھر اس سے دوبارہ سے باوضو ہو کے آپ کلمہ پڑھیں. زندگی میں اگر ایسی کبھی غلطی کر دی ہے تو اللہ سے معافی مانگیں اور دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. دوسرا، اگر آپ میں سے کسی کو وہم ہے کہ آپ لوگوں پہ جادو ہے تو کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو فٹافٹ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جادو برحق ہے، اور جی جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہو گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے توڑا تھا، انہوں نے کیا طریقہ بتایا. ایک بار سورہ فلق، ایک بار سورہ ناس.
یا آپ 3 بار سورہ فلق 3 بار سورہ ناس پڑھ لیں، جادو ختم ہو گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہی ختم ہو گیا۔ ویسے تو مسلمانوں پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، میں نے سورہ مومنون کی 89 آیت بار بار ریفرنس دیا، میں کسی بحث میں نہیں مذہبی میں پڑھنا چاہتا، اللہ بڑے واضح طریقے سے اس میں بتا رہے ہیں کہ ان سے پوچھو، سورہ مومنون میں 84 سے 89 تک، ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے، یہ سارا کچھ کس نے بنایا، یہ فوراً کہیں گے اللہ ہے۔ ان سے پوچھو تمہاری زندگی اور موت کا ہر چیز کون فضی، کہیں گے اللہ ہے۔ ان سے پوچھو پھر تم کہاں سے جادو کر دیے جاتے ہو، جب ہر چیز کا مالک وہ ہے تو پھر یہ جادو تم لوگوں پہ کہاں سے ہو جاتا ہے؟ یہ ہماری اپنی سوچ میں ہوتا ہے۔ 99% لوگ تو سائیکی کے مریض بنے ہوتے ہیں، اور یہ اصل میں آپس کی نفرت ہوتی ہے ہماری آپس کی نفرت، حسد، کینے، بغض، لالچ، ہوس، یہ جو ہماری سوچ کی لہریں ہیں یہ ضرور ایک دوسرے کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ یہ نظر لگ جاتی ہے، ماں کی نظر اپنے بچے کو لگ جاتی ہے، پیار سے ہی دیکھ لے، اس کو زیادہ انرجی چلے گئی، بیچ میں ماشاءاللہ نہیں کہا، فوکس اللہ سے ہٹا، بچے پہ گیا آپ کا، تو اللہ کے ریفرنس سے اس بچے کو دیکھیں کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا کتنا پیارا، تو پھر نظر نہیں لگتی ہے۔ یہ باتیں آپ کو سمجھائی گئی ہیں کہ فوکس آپ کا اللہ رہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کئی بچے میرے ساتھ زیادہ پیار سے جب زیادہ چلتے ہوں، آپ اللہ ہیں، نعوذ باللہ میں اللہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ پھر انہیں میں کہتا ہوں کہ بیٹا یہ کفریہ کلمہ ہے، کسی بات سے کوئی بندہ مدتوں سے پھنسا ہوتا ہے، اس میں سے نکلتا ہے، کئی بہت بڑی بات کر دیتے ہیں، ہوش کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، جب تک ہوش میں نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت تک ان پہ حد نہیں لگتی، لیکن جب ہوش آ گئی ہے اس کے بعد یہ بات کفر میں آتی ہے۔